बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत टुनाइट के आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल है FBR में जदीद डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील, वज़ीर आज़म की मंजूरी, पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी बीजिंग से वाशिंगटन तक जारी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पानी मुकम्मल तौर पर वेस्ट फ्री करने का मंसूबा। इस पर माहिराना राय देंगे रिजवान रिजी, अमीन हफीज और जवाद फैजी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी आप तीनों को। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि रज़ी। व बरकातुहू। जी मैंने आज कहा कि आपका नाम रिजवान रिजी, तो आप बोले ही नहीं, रिजवान रजी हैं आप। फूल को जिस नाम से पुकारे वो फूल ही रहता है। आप फूल हैं? जो मर्जी कहें। आप फूल हैं? पत्तियां झड़ गई हमारी तो इसका मतलब हम फूल नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं कुछ नहीं कहूंगी। अच्छा, एक फूल वैसे इस्माइला वो होता है जो अभी खिल रहा होता है। ये ठीक खिल है ना? रहा है? अच्छा, एक फूल वो होता है थोड़ा सा उसकी पत्तियां खिल चुकी होती हैं। अच्छा, एक वो होता है जो पूरा फूल खिल चुका होता है, बस उसकी खिल के तो बस। गोभी का फूल कहाँ है? गोभी के फूल के ऊपर तो इतनी रौनक लगी होती है। गोभी का इतना बड़ा फूल तो होता है ना। हाँ। तो उसमें से आप गिरी निकाल के तो वो घर ले आते हैं पकाने के लिए। लेकिन जिस तरह टैक्स निकाल के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने रखना है FBR के अंदर, उसके ऊपर बिल्कुल वो कहते हैं ना मक्कू ठपने जा रहा है अब तो सबका। ये जो टैक्स नेट से बाहर थे ना, अब भी काम तमाम होने वाला है। जदीद सिस्टम। दो बातें मैंने आपको गुज़िश्ता दिनों कही। क्या? एक तो बात ये थी कि ये जो एक पार्टी के सरबराह की तरफ से मुबैना तौर पे इस तरह की ट्वीट्स आ रही थी कि मुझे 10 मई वाले मुकदमे के अंदर नहीं छोड़ेंगे, मुझे 9 मई वाले मुकदमे में नहीं छोड़ा जाएगा, मुझे सजा दी जाएगी। ठीक है, तो मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था कि इन्हें 9 मई वाले मुकदमात में अपनी कन्विक्शन नजर आ रही है। ठीक है। ये जो हमारे ट्रेडर्स ने पिछले दिनों शोर डाला था ना, नहीं मानेंगे, पहिया जाम, ये ट्रैफिक जाम जनाब, ट्रांसपोर्ट भी बंद और ये और वो बुनियादी तौर पे ये मसला था कि पॉइंट ऑफ सेल जो थे उनकी तादाद FBR ने बढ़ाने का फैसला किया। 20,000 से तो अब भी ज्यादा हो गए। मुख्तलिफ बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर, मुख्तलिफ फैक्ट्रियां, दरमियाने दर्जे की, बड़े दर्जे की, वहां पे आप कहते हैं कि जनाब आप एंट्री जो है वो इस सॉफ्टवेयर के ऊपर करेंगे, अपने कंप्यूटर पे ये सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे, एंट्री सेल परचेज इस पे करेंगे। और उसमें से जो सीधा टैक्स है ना उसी वक्त डिडक्ट होता जाएगा और FBR के खाते में जाता जाएगा। सही। ठीक है। अब जब उन्होंने ये कहा कि ये पॉइंट ऑफ सेल की मिकदार भी हमने बढ़ा के 50,000 से 1 लाख तक लेके जानी है, तो मौसूफीन को पड़ गए पिसू। और हड़ताल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वही रवैया कि मुझे 9 मई में नहीं छोड़ा जाएगा, वही रवैया ट्रेडर्स का हमें नजर आया। बुनियादी तौर पे सरकार जो है ये इकोसिस्टम जो लाना चाह रही है कि पूरा कंप्रीहेंसिव सिस्टम के आप भी कोई पर्ची ना बनाए। ठीक है, बिल्कुल। ट्रेडर जो है, फैक्ट्री वाला जो है, मैन्युफैक्चरर जो है, पर्ची ना बनाए। जनाब ये सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल के अंदर ऐप आएगी बाकायदा, डेस्कटॉप के अंदर, अपनी टैब के अंदर इंस्टॉल करवाएं, अपनी सेल परचेज इसके अंदर एंटर करें। आप फारग है ना, आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है ना कुछ। ऑनलाइन तो रिकॉर्ड आ जाएगा फिर उनका। हर महीने या हर 3 महीने के बाद ऑनलाइन स्टेटमेंट आ जाया करेगी। आप वो स्टेटमेंट ईमेल के साथ अटैच करके तो जमा करवा दिया करें ना। आपका रिटर्न फाइल जमा करवाने के लिए कोई बंदा हमारे दफ्तर आए ना हमारा बंदा कोई आपके दफ्तर आए। हाँ, उसके बाद उसके साथ भला क्या होगा, उसके साथ लगेंगे कैमरे। वो कैमरे मॉनिटर हो रहे होंगे FBR का जो भी लोकल या रीजनल ऑफिस होगा वहां से। वो कहेंगे कि यार देखिए निकले तो 20 ट्रक हैं, टैक्स हमें 10 ट्रकों का आया है, ये बाकी 10 ट्रक कब गए, ये वो पूछ सकते हैं। और ये भी वो रिपोर्ट करेगा मुकामी तौर पे एक बड़े जिम्मेदार अफसर को, बड़े ग्रेड के अफसर को, कि भाई ना कल इनके 20 ट्रक निकले हैं कैमरों में, हमने देखे हैं, और ये 10 ट्रक जो है उसका टैक्स जो है वो डाटे में शो हो रहा है। तो फिर उनको एक नोटिस जारी करके बुला लेगा, भाई ना की हो रही है। लेकिन इन्होंने कहा कि जी गिरफ्तारी हो जाएगी। भाई गिरफ्तारी का मरला तो 5वां है। जब आप उस टैक्स के पास वाले के पास नहीं जाते, जो आपको 5 माह का टाइम दिया जाएगा, और वो नहीं जाते उसके बुलाने के ऊपर, फिर भी वो आपको दूसरा नोटिस भेजेगा, तीसरा नोटिस भेजेगा, फिर आप
کو میرا مطلب ہے اور ایک ریمیڈی دی جائے گی, پھر اس کے بعد وہ احکامات جاری کرے گا پائنن چوک کے لے آؤں. ٹھیک ہے, ایک تو چوری کری جا رہے ہیں, دوسرا ہماری بات نہیں سن رہا. تو اس کے اوپر ہمارے تاجروں کو بہت زیادہ اعتراض تھا. بھائی کسی نہ کسی نظام میں تو آنا پڑے گا نا. انکم ٹیکس آپ نہیں دیتے, ٹھیک ہے, جو ٹیکس اس کے اندر ہوتا ہے وہ آپ کاسٹ میں شامل کر کے میرے سے اور امین حفیظ سے اور جواد فیضی سے وصول کر لیتے ہیں. ٹیکس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بنیادی طور پر, اچھا یہ وہ لوگ ہیں, یہ ہمارے ٹریڈرز وہ لوگ ہیں, بات اب چل پڑی ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ غیر ملکی شہری جو پاکستان میں غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں, اچھا, وہ پاکستان کی تمام بڑی مارکیٹوں پہ قابض ہو گئے آ گئے. شاہ عالمی میں جائیں آپ کو پاکستانی خال خال نظر آئے گا, افغانستان کا شہری وہاں پہ چھایا ہوا ہے. یہی حال کراچی کے اندر ہے, یہی حال پنڈی کے گوال منڈی اور راجہ بازار میں ہے, یہی حال اب فیصل آباد میں ہے, سرگودا میں ہے. وہ ہماری بلک کی مارکیٹوں کے اوپر وہ کیوں چھاتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا بزنس مین کہتا ہے آکڑ کے مر جانا دلیا نہیں کھانا, مطلب مر جاؤں گا ٹیکس نہیں دوں گا. اور اس کی اس نااہلی, نالائکی اور بددیانتی کا نتیجہ یہ ہے کہ غیر ممالک سے انلیگل طریقے سے پاکستان آئے ہوئے لوگ سمگل شدہ مال لاتے ہیں, ان کے مقابلے میں بیچتے ہیں, ان ٹیکس چوروں کے مقابلے میں, اور دنوں میں پلازوں کے مالک بن جاتے ہیں, اور دنوں میں وہ تھائی لینڈ میں جائیدادیں خرید لیتے ہیں, ملائیشیا کوالہ لمپور کے اندر ان کے ملٹی سٹوری بلڈنگز بن جاتی ہیں. نہیں تو رضی دادا, یہ جو پھر آپ جو بتا رہے ہیں غیر ملکی یہاں پر آ کے ہمارے مارکیٹ کے بزنس پہ چھا رہے ہیں, تو کیا یہ لوکل تاجروں کے مقابلے میں وہ بھی ٹیکس چور ہیں یا ٹیکس دے رہے ہیں؟ نہیں بھائی, ان پہ تو ٹیکس لاگو ہی نہیں ہوتا نا, وہ تو کر کے ہی سمگل شدہ مال لے کے آتے ہیں. وہ تو ریکارڈ میں ہے نہیں, لیکن یہی سلسلہ اب ختم کیا جائے گا. کے ذریعے مال لے کے آتے ہیں. رضی دادا یہی تو اب سسٹم میں شفافیت آ رہی ہے نا, یہی لانے جا رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب. تو مطلب میں جو سمجھا ہوں شمائلہ, میں یہ سمجھا ہوں کہ ایک تو ہمارا لوکل جو رضی دادا بتا رہے ہیں, ایک تو ہمارا لوکل جو بزنس مین ہے وہ ٹیکس اس طرح سے ادا نہیں کر رہا جو اس کے ذمہ بنتا ہے. ایک یہ تیار نہیں ہے کرنے کو, ایک تو دے نہیں رہا, کرنے کو تیار نہیں. ہاں وہ نہیں دے رہا نا, نہیں دے رہا, تو گورنمنٹ کے کھاتے میں نہیں آ رہا. اچھا, دوسری طرف جو غیر ملکی یا باثر لوگ اس بزنس پہ جو چور راستے سے آ رہے ہیں وہ بھی چوری کری جا رہے ہیں, حکومت کو ٹیکس وہ بھی نہیں دے رہے. بھائی جان بات یہ ہے کہ جب آپ ایک ماہر چور کے مقابلے میں چوری کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ زیادہ مال اٹھائے گا. وہ زیادہ مال اٹھائے گا, بالکل. آپ تو کم اٹھائیں گے نا, کیونکہ آپ تو ماہر نہیں ہیں. صحیح, یہ ہمارے رضی دادا اب یہی سسٹم سارا ختم کرنے کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو انسانی پہلے لوگ انوالو تھے اس ڈپارٹمنٹ میں وہ ختم ہوں گے. اب زیادہ سے زیادہ جو ہے نا معاملات میں شفافیت آئے گی, ہر چیز آن لائن چیک ہوگی. اچھا, بہت سارے لوگ رضی دادا اور امین صاحب, فیضی صاحب, اس لیے بھی نیٹ اس میں ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے تھے کہ وہ اس پروسیس سے کیسے گزریں, فائل ریٹرن, پھر یہ وہ فلاں فلاں فلاں. اب جب اتنا ایزی کر دیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے سسٹم, تو آپ ایک کلک پہ جو ہے نا وہ سارے کام کر سکتے ہیں. فائل ریٹرنز بھی بن جائے گی. اگر آپ نے جیسے ہم لوگ کچھ خریدتے ہیں, پھر ہم وہ پے کرتے ہیں, پھر ہمیں وہ ریفنڈ چاہیے ہوتا ہے, وہ بھی اب آپ کو گھر بیٹھے ملے گا. تو اس کام کو کرنے کے پیچھے, اس سسٹم کو لانے کے پیچھے مین چیز جو ہے نا وہ عام عوام کو سہولتیں دینا اور شفافیت لانا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک ہوتا ہے کسی بھی نظام کو ڈیجیٹلائز کرنا, ٹھیک ہے نا, اور ایف بی آر کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کا جب سے وہ اب اقتدار میں آئے ہیں, ان کا جو ماضی کا بھی ایکسپیرینس ہے, وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ایف بی آر کے نظام کو خالی ڈیجیٹلائز کر دینا ہی کافی نہیں ہے, اس ڈیجیٹل ایکو سسٹم لانا بھی بہت ضروری ہے. تو جب تک ایف بی آر میں ڈیجیٹل ایکو سسٹم نافذ نہیں ہوتا اور اس میں انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس ہیں ان کی خدمات حاصل نہیں کی جاتی, تب تک یہ جو ٹیکس چور ہے نا ان کے اوپر جو دائرہ ہے نا وہ تنگ نہیں کیا جا سکتا. تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کی منظوری دی ہے کہ ڈیجیٹل ایکو سسٹم ایف بی آر میں لایا جائے, اور یہ صرف
تاجروں کو ان کی گردن پکڑنے کے لیے ان کو گرفتار کرنا مقصود نہیں ہے. مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے کہ جو غیر رسمی معیشت ہے اس کو دستاویز میں لانا ضروری ہے. کیونکہ جو میں عام آدمی ہوں اور عام اتنی بڑی عوام ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت ہم پہ تیل کی مد میں, بجلی کے بل کی مد میں یہ ہم سے ٹیکس لیے جا رہی ہے. اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ عام آدمی پہ ٹیکس کا بوجھ کم ہو, اور وہ کیسے ہوگا جب عام آدمی پر بوجھ کم کرنا ہے ٹیکس کا تو ٹیکس وہ رقم تو وصول کرنی ہے, وہ ان لوگوں سے وصول کی جائے گی جس کی طرف رضی دادا نے اشارہ کیا ہے کہ وہ کھربوں روپے کما رہے ہیں, روزانہ لاکھوں کروڑوں کی سیل کر رہے ہیں, مگر زبان پہ مر گئے لٹ گئے. اور ان کی جائیدادیں دیکھیں ہر بزنس مین کی, یہ بھلے میرے خلاف جائیں عدالتوں میں شور مچائیں, ہر بڑے بزنس مین جو بڑا کسی نہ کسی بڑی مارکیٹ میں بڑے کاروبار کر رہے ہیں وہ بڑے ٹیکس نہیں دے رہے. اور ان کے کھاتے دیکھیں, بالکل کھاتے یہ ایک میں بتاؤں, میں بدامی باغ میں چھوٹی سی میں بات کرتا ہوں, میرا بچپن بدامی باغ علاقے میں گزرا ہے. یہ جو شیرا والا گیٹ ہے ادھر جو انڈسٹری تھی جو ہم دیکھا کرتے تھے, ہماری ہی یار دوست ان بزنس مینوں کے بچے ہیں, شریف صاحب کی بھی وہیں ایگزیکٹلی, تو وہ کیا کرتے تھے, وہ پیکو فیکٹری سب سے بڑی بدامی باغ میں تھی. یہ سب کچھ ہم نے دیکھا. میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں, کرتے کیا تھے, جیسے بھی آپ نے وہ بتایا نا کہ ایک فیکٹری سے اتنے ٹرک نکلے, اتنے, وہ زیادہ مارکیٹ ہے لوہے سریے کی. اچھا ہوتا کیا ہے, ری رولنگ ملز تھی وہاں پر زیادہ. ایک لوہا آتا ہے شپنگ سے, ادھر سے خام مال آیا, اس کو گرم کیا, پٹھیوں میں سے گزارا, ٹی آئرن بنایا, گارڈر بنایا, سریا بنایا, وغیرہ وغیرہ, جو بھی پروڈکٹ کی, اس پروڈکٹ کے نتیجے میں جو جو پروڈکٹ تیار ہوئی اس کو فرض کریں روزانہ اس فیکٹری سے 10 ٹرک نکلتے ہیں. یہ ایکسائز والوں سے, گورنمنٹ کے ٹیکس وصول کرنے والے اداروں سے مکمکا کر کے 10 ٹرالیوں کے بدلے میں 2 ٹرالیاں ریکارڈ پہ رکھتے تھے, 8 ٹرالیاں. اب یہی مکمکائی تو ختم کرنا ہے. اب جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ایکو سسٹم لایا جائے گا, ایکسپرٹس لائے جائیں گے. اب وہ ان کی خام مال کی تیاری, اس کے بعد اس کی پیداوار, اس کی درآمد اور صارف کو خریداری تک کے سارے پروسیس کو ڈیجیٹلائز ہوئے گا, اور وہ وہیں سے ٹیکس نیٹ ورک میں اس کو لایا جائے گا. غیر رسمی معیشت کو بھی دستاویزات میں لایا جائے گا. جب اس مد سے بڑی رقم آئے گی. بالکل فیضی صاحب, اب ہم ڈاکومنٹڈ اکانومی کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہی ٹیکس سے ریلیٹڈ بات. جی پلیز کیجئے. فیضی صاحب, میں یہ چاہ رہا ہوں اس پہلو کو آپ ضرور دیکھیے گا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے یہ کام اپنے گھر سے شروع کیا ہے. سلمان کی مل کے اوپر سب سے پہلے یہ مانیٹرنگ کا سسٹم لگا ہے. سلمان شہباز اپنے بیٹے سے, جی ان کے اپنے بیٹے سے لگا ہے, اور اس نے اس دفعہ ان کے بیٹے کو اس دفعہ میرا خیال ہے 34% یا 36% میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ پہ, زیادہ ٹیکس ملا ہے ایف بی آر کو ان کی مل سے. تو میرا مطلب ہے مثالیں تو پھر ایسے قائم کرنا پڑتی ہیں نا سر. پہلے گھر سے شروع کریں. اس سسٹم کو جو ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں فیضی صاحب, میرا بھی کویسچن, میں نے کہا ساتھ ہی لگے ہاتھ لے لیں, اس سے کیا باقی جو صارفین ہیں یا جو اس میں ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں ان میں اضافہ ہوگا, اور جو وہ لوگ جو باہر رہتے ہیں ان کا بھی پاکستان اور ان کے سسٹم پہ اعتماد بحال ہوگا؟ باتیں تو کافی زیادہ تھی, لیکن چلیں جو آخری سوال ہے اسی سے شروع ہو جاتے ہیں. رضی صاحب, کیا خوبصورت بات کی آپ نے کہ اپنے گھر سے جب نظام شروع کیا جاتا ہے, اور ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ ریاست مدینہ کا نام لیا جاتا تھا, اور پھر جب مشینوں کی کہانی نکلی تو اسی جگہ پہ جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں میں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ ریاست مدینہ تب بنتی ہے جب یہ کہا جائے کہ ایک فاطمہ نامی
خاتون کی جب چوری کے حوالے سے سفارش آئی تو کہہ دیا گیا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ لہذا مزہ تو وہیں سے آتا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ سلمان شہباز ہوں یا شریف فیملی کے دیگر احباب ہوں، اگر وہاں سے ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک واضح طور پہ میسج ہے کہ صرف گالیاں دینے سے، الزام لگانے سے کوئی چور نہیں بن جاتا، بلکہ یہ ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب تو الٹا عدالت گئے ہوئے ہیں ہر جانے کے کیس کے صورت میں کہ بھی جو الزام لگائے ہیں وہ ثابت کیے جائیں۔ لہذا یہ بڑی خوبصورت بات کی۔ ابھی امین حفیظ صاحب بادامی باغ اور شیراوالا، میں بھی امین حفیظ صاحب شیراوالا باغ کے وہ اندر ایک لسوڑے والی مسجد تھی، وہاں کچھ عرصہ پڑھنے کے لیے جاتا رہا، اور میں نے بھی وہی چیزیں دیکھیں۔ اور فرسٹ ٹائم جب میں جرنلزم میں آ گیا، بڑا یہ رضی صاحب آپ بھی ذرا سماعت کیجئے گا کہ وہ میں ایک اخبار میں تھا تو ایک حضرت صاحب وہیں شیراوالا والے ہی اصل جو جن کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے ایک اشتہار دیا اخبار کو، تو میں اس کے بعد مجھے وہ ضیاء شاہد صاحب مرحوم تھے اس دنوں ہمارے چیف ایڈیٹر، تو انہوں نے کہا یار وہ اشتہار کے پیسے تو لے کے آؤ۔ میں حضرت صاحب کے پاس چلا گیا تو انہوں نے مجھے جو چیک دیا نا وہ پاؤنڈز کا تھا، اور وہ فورن جو کہتے ہیں نا ٹریڈ کا، وہ میں وہاں جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں پایا نا فلاں چیز لے کے آؤ پھر تمہیں پاؤنڈ دیں گے، وہ ایک نیا یا پڑ گیا۔ لہٰذا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس ایریا میں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ اس وقت کے جو تاجر تھے، مل آنر تھے، جو مینوفیکچرر تھے، ان کے بیرونی جو پاؤنڈز اور ڈالرز کے اندر اس میں ان کے اکاؤنٹس تھے، اور وہ اس میں اس وقت بھی کمائی کر رہے تھے۔ آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ امین حفیظ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ بچے تو آج ملینئر بلینئر ہو گئے ہوں گے، لیکن کیا انہوں نے اتنا ٹیکس اس پاکستان کو دیا ہے، ریاست کو دیا ہے؟ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ جو آپ نے شمائلہ پوچھی نا، ڈیفینیٹلی اگر ایسی چیزیں ہوں گی، شفافیت ہوگی، تو جو باہر بیٹھے ہوئے ہمارے پاکستانی ہیں، اور صرف پاکستانی ہی نہیں، وہاں کے جو انویسٹرز ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں جنہیں پاکستان کے حوالے سے اتنا زیادہ فیک نیوز، چیزیں جینون بھی ہوگی لیکن فیک نیوز پروپیگنڈا بھی ان کے دماغوں میں جو بھر دیا گیا، یہ وہ بھی ایک اثر پڑے گا کہ پاکستان کے اندر شفافیت ہے، پاکستان کے اندر مالی طور پر دیکھیے، ہم آئی ایم ایف سے مانگنے چلے جائیں، ورلڈ بینک سے مانگنے چلے جائیں، بھائی وہ کس لیے دیتے رہے؟ ہم بس کھاتے چلے جائیں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے اگر ملک کے اندر پہیا معیشت کا چل رہا ہے، اگر فیکٹریز کا چل رہا ہے، اگر ملز کا چل رہا ہے، شوگر ملز کا چل رہا ہے، دیگر مصنوعات کے حوالے سے چل رہا ہے، جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو بڑا کاروبار بڑھ گیا ہے جی، اور پھر ہمارے جو ریزروائرز بھی بڑھ گئے ہیں، تو وہ پھر یہ بھی تو پوچھیں گے نا کہ جتھے جتھے چوری ہے وہ کیوں نہیں پھڑ دے؟ لہٰذا یہ تو کرنا پڑے گا۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا، میں آخری جملہ یہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ میں نے یہ دیکھا کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر بھی ایسی ہے، ہر شخص وہ ادھار پہ کیوں نہ گزارا کر رہا ہو، اس کو اپنی وہ ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہے، اس کو یہ بتانا ہوتا ہے، اور پھر اسی کو دیکھ کے جہاں پہ ویلفیئر جو سٹیٹس ہیں وہ ویلفیئر بھی اگر دیتی ہیں تو یہی چیزیں دیکھ کے دیتی ہیں۔ اور آخری ایک اور بات بھی آپ نے شروع میں کہا کہ معاملہ جب بہتر ہو جائے گا، میں یہ بات سمجھ آ کہ پرائم منسٹر صاحب جو ایف بی آر کے سسٹم کو ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں، اس سے ایک تو اس میں شفافیت آئے گی، دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ ہر شہری جو ہے وہ ریاست کا حصہ بنے۔ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اس وقت سب کی حفاظت کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ عروج اور خضر کی موت الیاس کے ہاتھوں ہوگی۔ اگر انہوں نے شہباز کو حوالے نہ کیا تو پھر جنگ شروع ہو جائے گی۔ مار دو ان سب کو۔ اگر میرے بھائی کو کسی قسم کا نقصان پہنچا تو قلعے کو ان کے سر پہ ڈھا دوں گا۔ میں سلطنت کا بادشاہ ہوں۔ تو پھر میں عثمانیوں سے اتحاد ختم کرتا ہوں۔ شہباز کے فرار ہوتے ہی شاہ صنم بھی بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ہم اس غدار کو جلد پکڑ لیں گے۔ بسم اللہ حملہ! ختم کر دو ان سب کو سانسر۔
वेलकम बैक। रजी दादा, हमारे फील्ड मार्शल साहब का दौरा चीन, हमारी सिफारतकारी अस्करी हो या सियासी हो, इस वक्त अपने पीक पे पहुंची हुई है जी। जैसे मैंने कहा, एक अमेरिका, एक चाइना में, तो लेकिन चाइना से जिस तरह वो तशरीफ लाए हैं वापस, और जो वो जनरल साहब हैं जो कि रिटायर हो जाएंगे अनकरीब, जनरल कुरेला, ठीक है, उनका नाम जनरल कुरेला है। अब जवाद फैजी ये बताएगा कि वो नीम चढ़े वाला है या सादा है, ठीक है। जनरल कुरेला जो है, जनरल कुरेला साहब जो हैं जी, वो सेंटकॉम के चीफ हैं, सेंट्रल कमांड के, और वो उन्होंने इस खित्ते के सेंट्रल एशिया की 5 स्टेट्स और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ्स हैं उनका एक इजलास किया, और उस इजलास के लिए जगह उनको हमने रावलपिंडी में फराहम की। सही, ठीक है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल है, उनको कोई एजाज़ से भी नवाजा है। कुछ दिनों में वो, कुछ महीनों में वो रिटायर भी होने जा रहे हैं। लेकिन ये जनरल जो हैं, ये पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान की जो वॉर अगेंस्ट टेरर में जो सैक्रिफिसेस हैं, जो कुर्बानियाँ हैं, उसके बारे में हमेशा जो है वो वोकल रहे। जिस भी फोरम पे अमेरिका में इनको बुला के पूछा गया है, इन्होंने पाकिस्तान का दिफा किया है। वेरी गुड। मतलब तमाम तर हॉस्टिलिटी के बावजूद, यहाँ पे तो कुछ लोग थे ना कि हमारे अब्बा को रिहा करें और पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाएं, और हाफिज साहब जो हैं उनको जनाब नापसंदीदा शख्स करार दिया जाए, उनके खिलाफ इंसानी हकूक की वायलेशन के ऊपर वो जो रेजोल्यूशन पास करते फिर रहे थे, उन तमाम की मौजूदगी में जनरल कुरेला साहब जो है वो पाकिस्तान के साथ मजबूत होकर खड़े रहे हैं, ठीक है। और हमारे बारे में अच्छी बात करते रहे। उनको ऑनर देने के लिए आर्मी चीफ आए चाइना से। लेकिन चाइना में बड़ी कमाल की बात हुई है, बड़े मजे ले के सुनानी चाहिए। मैंने वही तो कहा, उनकी मुलाकातें डे बाय डे 3 बातें हुई हैं। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि जी हम आयरन क्लैड ब्रदर नहीं हैं, हम आयरन क्लैड से आगे गुजर गए हैं। हुन लोहे से ज्यादा जो मजबूत होती है ना, जवाद फैजी को पता होगा, आपको भी पता होगा, बदामी बाग रहे हैं, वो प्लाटिनम होता है भाई, तांबा, ऐसे ही है, ठीक है ना जी। तांबा नहीं होता भाई, तांबा नरम ताज जे, अच्छा, प्लाटिनम होता है, ठीक है। इसका मतलब है प्लाटिनम, आयरन क्लैड ब्रदर से हम प्लाटिनम क्लैड ब्रदर हो गए हैं। एक तो उन्होंने कहा हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा, डिफेंस जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है उसको अगले लेवल तक ले जाया जा रहा है। अब पिछला लेवल क्या था? पिछला लेवल ये था कि हम जनाब फेंट लगाते थे, इधर बम मार के कहते थे, इंडियन कहते थे ये पाकिस्तान तो हमें नहीं मार सकता था, ये तो चाइना से बम लेके क्या वो इसी तरह से कहते थे जैसे आप कह रहे हैं? मैं तो मजे लेके कह रही हूं। अच्छा, वो पता क्या कहते हैं, वहां पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इंडियन टीवी, ये तो मुस्कुरा के बात कर रहे हैं रजी दादा, उन दिनों इंडियन टीवी चैनलों पे जिसको कहते हैं ना कि बंदे को 6 थप्पड़ पड़े हो ना अब्बा जी से, और उसके बाद जो बच्चा बाहर आके जिस तरह गुस्से का इजहार करता है ना और बताता है, यानी कि वो जर्नलिस्ट लगते नहीं थे, वो लगते पता नहीं की लागते सन, हाय हाय हाय, वो अल्लाह दी मखलूक ही लागते सन। लेकिन देखिए, एक तो ये उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेटजिक लेवल तक, मतलब फर्दर, अब इसके मैं कई मतलब निकाल सकता हूं, ठीक है। पाकिस्तान का जो मल्टी डायमेंशनल ऑटोमेटिक वन कमांड सिस्टम है, जिसके अंदर पाकिस्तान फौज की बंदूक से लेके एयरफोर्स के जहाज तक और नेवी की आबदूज तक, सब चीजें एक कमांड के अंदर आ चुकी हैं, ठीक है। क्या इस कमांड को हमने चाइना की इसी कमांड के साथ कनेक्ट करना है, जिसकी बात हुई है प्रेस रिलीज में जो ISPR में जारी की, ठीक है। और अगर वो कनेक्ट हो जाती है तो आपको पता है कि पाकिस्तान का डिफेंस का पैराडाइम कितना एक्सपेंड कर जाएगा, ठीक है ना। हमें तो पता है, उनको बताएं जो सुन रहे हैं। खुशी की बात है हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी कि दुनिया का सबसे जदीद तरीन जो होगा निजाम, वो हमारे बच्चों की फिंगर टिप्स पे होगा, ठीक हो गया। तीसरी बात उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत जाने दे दी, बिल्कुल। अब दहशत गर्दों को मंतकी अंजाम तक जाना है।
چائنا جو ہے وہ دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کے خلاف ہر طرح سے قوم ٹھونک کر کھڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ صرف چائنا ہی نہیں ہے. امین میں صاحب آپ کو چائنا تو چائنا، امریکہ کی بات میں کرنے لگی ہوں کہ وزیر خارجہ ہمارے اسحاق ڈار صاحب آپ ہنس کیوں پڑے ہیں، وہ وہاں پہ اپنی سفارتکاری کر رہے ہیں. میں نے کہا نا سیاسی اور عسکری قیادت دونوں جو ہیں وہ بڑی پیک پہ پہنچی ہوئی ہیں سفارتکاری میں. وہاں کے جو وزیر خارجہ تھے امریکہ کے اور ان کے جو سینیٹر ہیں مارک روبیو، ان سے ملاقات ہوئی تو ان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ کیا پاکستانی جو ان کی قربانیاں ہیں ان کا اعتراف کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں اپریشیٹ کیا. جی میں آپ کو بتاؤں یہ جو بات شروع ہوئی ہے نا آج آپ کے سوال تو سوال لے سے، لیں، کیا یہ ان کا یہ ایڈمٹ کرنا یہ روایتی بیان ہے یا پھر ان میں کوئی چینج آیا ہے؟ نہیں میں آپ کو بتاؤں جس دن سے ٹرمپ صاحب نے رضی دادا ٹرمپ صاحب نے انڈیا کو بار بار یہ باور کرایا ہے کہ ہم نے آپ کی درخواست پر آپ کو مزید پھینٹی لگنے سے بچایا ہے، اور ہم فیلڈ مارشل ہیں، مطلب سید عاصم منیر صاحب کے بڑے مشکور ہیں کہ جنہوں نے وسیع تر خطے کے مفاد میں ہماری بات مانی، جنگ بندی ہوئی. اس دن سے امریکہ پاکستان کے بارے میں یہ دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی لازوال قربانیاں ہیں، اور خطے میں قیام امن اور علاقائی اور عالمی سطح پر جو دہشت گردی کے خلاف معاملات ہیں پاکستان کا اس میں بڑا پازیٹیو رول ہے. یہی بات چائنا نے تسلیم کی، یہی بات امریکی وزیر خارجہ نے تسلیم کی، اور انہوں نے ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کو جس طرح کیٹاگوریکلی یہ کہا کہ جن کہتے ہیں نا کہ چل شاباش تھاپڑی دے کے تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یار لوکل لیول کے اوپر اگر یہی کہہ دینا کہ امین حفیظ میں تیرے نال ہی گا، بس انی بات ہے. امین حفیظ نے پورے محلے کو اگے لگایا. اور سر میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت کہہ رہی ہے کہ سب ہم سے آپ بڑی کے طاقت ساتھ کہہ ہیں. رہی ہے. سر میں کہتا ہوں ہم جو پاکستانی لوگ ہیں نا، ہم علاقے میں رہتے ہوئے اگر کونسلر پیچھے ہاتھ رکھ دے نا، ایم پی اے پیچھے ہاتھ رکھ دے، ایم این اے ہاتھ رکھ دے، صوبائی وفاقی وزیر کہہ دے امین حفیظ میں تمہارے علاقے میں آ کے فلانی چیز کا افتتاح کر کے تو میں اپنے ساتھ کھڑا کروں گا، خدا دی قسم امین حفیظ انی بات ہے. تے دوجے پاسے جدو امریکی وزیر خارجہ پبلکلی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ دنیا کے میڈیا کے سامنے آگے کہے کہ پاکستان ایک پرامن ایٹمی ملک ہے اور اس نے دہشت گردی کے خاتمے میں لازوال قربانیاں دی ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہر میدان میں کھڑے ہونے کو تیار ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس موقع پہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے جو ادھر خوبصورت باتیں کی ہیں. بالکل امین صاحب، آئے ہائے کے ساتھ ہی میں فیضی صاحب کی طرف جاؤں گی. فیضی صاحب آپ کی باری کبھی نہیں آنے دیں گے. آپ کے دوست نائب وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے ایڈ نہیں ٹریڈ، میں چاہتا ہوں تجارت کریں، ٹھیک ہے، قرضہ نہیں چاہیے، تجارت کریں آپ ہمارے ساتھ. جواد فیضی صاحب یہاں پہ ایک نسل نے شروع کر دیا، کون سی نسل؟ ہاں وہ نسل سمجھ گئے میرے ناظرین، اس نسل نے پروپیگنڈا شروع کر دیا اسحاق ڈار صاحب کے خلاف کہ انہوں نے جناب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں کوئی یہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا. وہ انہوں نے خود بھی کلیریفائی کیا، اور اگر انگریزی آتی ہو اور انگریزی والی اینک ہو تو وہ اینک لگا کے اس انٹرویو میں دوبارہ سن لیں. جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ بنیادی طور پہ اسحاق ڈار صاحب نے وہ بات کہی نہیں بلکہ اس کے الٹ کہی ہے، جس کا پروپیگنڈا کر کے تو ان کو متون کرنے کی کوشش ہوئی. رضی دادا یہاں پہ میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی، وہ قوم ہے جو اپنے کھانے کے گوشت کی گوگل سے ٹرانسلیشن کوئی اور مانگ لیتی ہے اور اسحاق ڈار کی ٹرانسلیشن کچھ اور بنوا لیتی ہے. ویسے فیض صاحب گوشت اونٹتا ہی سی نا. جی فیضی صاحب جی نہیں کوئی اور بات ہے تو پہلے وہ پوچھ لیں، مشورہ کر لیں، پھر میں بولتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ رضی صاحب، امین حفیظ صاحب، شمائلہ چودھری صاحبہ، مسئلہ یہ ہے کہ ایسے پروپیگنڈاز مزید ابھی کیے جائیں گے. اس کی وجہ کہ خاص طور پہ انہی دنوں جب صاحبزدگان اور اسرائیل کے نواسے جب وہ موجود ہیں امریکہ کے اندر
تو اسحاق ڈار صاحب کی اپنے ہم منصب سے ملاقات، اس سے پہلے سلامتی کونسل کے اجلاس میں ان کا شریک ہونا اور پوری کارروائی اس کی سربراہی کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا کہ جن جن شخصیات سے اور وزیر خارجہ سے ملاقات میں پاکستان کا جو مقدمہ تھا نہ صرف اس کی ستائش کی گئی، نہ صرف یہ مانا گیا، اعتراف کیا گیا، بلکہ مستقبل کے حوالے سے بھی اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ وہ چلا جائے گا، اور پاکستان کے معاشی اشاریے ہوں، دفاعی طور پہ پہلے بات ہو چکی، یہ ساری صورتحال میں اب مسئلہ یہ ہے امین حفیظ صاحب، رضی صاحب، غاشتے پہنے نے نا وہ لابنگ فرمز کو جو پیسے دیے تھے، یہاں سے بھی منگوا کے دیے تھے، وہاں سے بھی دیے تھے، اور پھر وہاں پہ جس طرح جولی چوک پروگرام چلایا گیا تھا، بچا لو مہاتما کو، اور اس کے لیے پیسے چاہیے، پھر کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے، اور پھر وہ لابنگ فرم جو ہے وہ پوری دنیا میں اور امریکہ میں خاص طور پہ یہ کوشش کرتی ہے کہ پاکستان کے حالات اس قدر پیچیدہ بیان کیے جائیں، اس قدر خراب بیان کیے جائیں، اس کے حوالے سے لابنگ کی جائے، سینیٹر سے ملا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ پاکستان جو ہے اس میں جمہوری اقدار نہیں ہے، اس میں انسانی حقوق نہیں ہے، اور ایک شخص جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو اس قیامت کا سما ہے پاکستانیوں پہ۔ جب یہ ساری باتیں کی گئیں اور اب جب ڈار صاحب وہاں پہنچ گئے تو وہ تو پانی پھر گیا سارا، وہ تو سفر مجھے پتا چلا کہ ان کی جو والدہ ہے حقیقی، وہ انہوں نے بھی انہیں پاکستان کے سفر سے منع کر دیا، جو میری اطلاعات ہیں کہ نہ جانا، ایتھے تے کام الٹا پہ رہا ہے، لہٰذا یہ ساری چیزیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے جس طرح آغاز میں شمالہ یہ بات کہی کہ بیجنگ سے واشنگٹن تک، لہٰذا ابھی آپ دیکھیے گا، ابھی تو آپ بیجنگ سے واشنگٹن جا رہے ہیں، ابھی آپ ماسکو سے جاپان تک کی بھی بات کریں گے، ابھی الاسکا تک بھی بات کریں گے، ابھی آسٹریلیا سے کینیڈا تک کی بھی باتیں ہوں گی۔ اس کی وجہ ہے کہ جس طرح پاکستان کے حوالے سے جو مضمون پروپیگنڈاز پہلے ہندوستان نے مسلسل کیے، اسرائیل نے مسلسل کیے، پھر پاکستان کے اندر سے ایک مہاتما کی جماعت نے جس طرح سے کیے، ان کے باہر بیٹھے ہوئے دیگر ممالک کی جو ایجنٹی کا کام کر رہے تھے، ان کا جو پروپیگنڈا تھا اس کو ہم نے نہ صرف تہس نہس کر ڈالا ہے، ہم نے اس کے لیے باقاعدہ طور پہ اور متواتر اس کو جس طرح پہلے ہم نے ناکام ثابت کیا، اور پھر پاکستان کے جو دفاع کی باتیں ہو گئیں ہمارے ہمسایہ ملک کے حوالے سے چیخیں نکلوا دی، اور وہ نریندر مودی سے سرنڈر مودی ہو گیا، اور ہم نے یہ بھی پوری دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں جو پڑھا کیا جا رہا ہے وہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ریاست کے خلاف کوئی ہتھیار اٹھائے گا تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ مارکہ حق یوم آزادی پر پی ٹی وی کے زیر اہتمام ملی نغموں کا مقابلہ 14 اگست کو 14 لاکھ روپے نقد جیتنے کا شاندار موقع۔ اگر آپ کے نغموں میں مارکہ حق کا جوش اور آزادی کی مہک ہے تو اپنے بہترین ملی نغموں کے ویڈیوز 5 اگست تک ہمیں بھیجیں۔ منتخب ملی نغمے 1 اگست سے 14 اگست تک پی ٹی وی پر نشر کیے جائیں گے۔ وطن سے اپنی محبت کے گیت بھیجنے کے لیے پی ٹی وی کی ویب سائٹ ptv.com.pk وزٹ کریں، سانگ کمپٹیشن پر کلک کریں اور فارم پر کر کے اپنے ملی نغمے کا گوگل ڈرائیو یا وی ٹرانسفر لنک سبمٹ کریں، یا پی ٹی وی کی ویب سائٹ پر فارم ڈاؤن لوڈ کر کے پر کریں اور ای میل کے ذریعے اپنے گانے کا لنک بھیج دیں۔ پہلے 3 بہترین نغموں کا اعلان 14 اگست کو کیا جائے گا۔ پہلا انعام 7 لاکھ روپے، دوسرا انعام 4 لاکھ روپے اور تیسرا انعام 3 لاکھ روپے۔ یاد رکھیں، ویڈیو بھیجنے کی آخری تاریخ 5 اگست ہے۔ ویلکم بیک جی۔ رضی دادا، بسم اللہ۔ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ ایک نیا منصوبہ لانے چاہ رہی ہے، نیا کام کرنے چاہ رہی ہیں، وہ روز کوئی نیا ہی کام کرتی ہیں، میں ان کو پرانا کام بھی آج یاد دلوانا اتنا بڑا کام ہے وہ کہ وش اب دیکھیں پاکستان کے اندر اور برے صغیر کے اندر جو موجودہ منڈی کا نظام ہے، میں پہلے اس پہ بات کر لوں کیونکہ یہ انہوں نے میرے سے وعدہ کیا تھا، اور میرے سے ذاتی طور پہ بھی وعدہ کیا تھا اور پبلک کے سے بھی وعدہ کیا تھا۔
وہ چل رہا ہے اس منڈی کے نظام کے اوپر جو انگریز نے 1600 کچھ اور 1700 کچھ میں جب وہ ایز اے ٹریڈر آتا تھا تو یہاں پہ اس نے تجارتی مراکز بنائے تھے. اگرچہ اس سے پہلے مغلوں نے بھی بنائے ہوئے تھے لیکن انگریز نے اس سسٹم کو امپروو کیا تھا. وہ ان منڈیوں میں آ کے زرعی اجناس خرید کے لے جاتا تھا. اچھا 1857 میں یہ سسٹم تھوڑا سا ریگولرائز ہو گیا, پھر یہ چلتا رہا. آج بھی اسی منڈی نظام کے تحت پاکستان میں چیزیں زرعی اجناس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے جو پاکستان کا ایک جی ڈی پی کا بہت بڑا حصہ کھا جاتی ہے, کیونکہ وہاں پہ اجناس کی زرعی اجناس کی پراپر کیئر نہیں ہے. مریم نواز شریف صاحبہ سے ہم نے یہ ڈیمانڈ کی تھی, انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ نیا منڈیوں کا نظام لائیں گے. تو بی بی اگر آپ ہمارا یہ پروگرام سن رہی ہیں, کیونکہ آپ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارا پروگرام سنتی ہیں یا دیکھتی ہیں, تو ہمیں اپڈیٹ کریں کہ وہ جو آپ نے پنجاب کے اندر اس طرح کی پہلے 3 اور پھر ان کو بڑھا کے 8 منڈیاں بنانے کا اعلان کیا تھا, اس کا کیا بنا. مہنگا سی نال ڈیمانڈ بھی پا دی. اب پانی پہ تو آج اتنا بڑا کام کرنے جا رہی ہے, وہ تو پہلے کر لیں. ہمیں تو اتنا بڑا کام ہے, اتنا بڑا کام ہے کہ یہ جو چند میٹر کی گہرائی تک جو پانی ہے وہ تقریباً زہر ہو چکا ہے. اس میں گاربیج مل چکا ہے. یہ اگرچہ امین حفیظ صاحب کا شعبہ ہے, اس کے اندر گاربیج مل چکا ہے, اس کے اوپر آئل گاڑیوں کا جو ہوتا ہے وہ مل چکا ہے, اور یہ چند انڈسٹریل ویسٹ جو ہے جی انڈسٹریل ویسٹ مل چکا ہے. جب آپ اس کے نیچے جاتے ہیں تو اس کے اثرات نیچے تک پہنچے ہوئے ہیں. آپ زمین سے پانی نکال کے پئیں تو آپ ہیپاٹائٹس کے مرض کے اندر مبتلا ہیں. ڈے بائی ڈے بڑھ رہا ہے. وہ جو 6 بیماریاں تھیں جن کے لیے آپ نے انجیکشن لگوائے تھے نا بچپن میں, فاستی ٹیکے اور قطرے پیے تھے, آپ ان میں مبتلا ہیں. اگر آپ کم گہرائی سے زمین سے پانی نکال کے خود پینے کی کوشش کریں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا اسی اپنے گھر موٹر لائی ہوئی ہے, پتہ لگتا ہے 150 تو 200 فٹ تک لگائی ہوئی ہے, اور وہ انہی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. اور جو واسا پانی نکال رہا ہے پینے کا صاف پانی, وہ اس وقت 700 سے لے کے 900 فٹ جو ہے نا گہرائی سے ایکوافر سے نکالتا ہے. لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ ہمیں ایکوافر اس طرح ضائع نہیں کرنا, اگلی نسلوں کے لیے چھوڑ کے جانا ہے. تو ہمیں یہ پانی ریسائیکل کرنا ہے. اور شکر ہے میرے خدا کا, شکر ہے کسی کو خیال آیا ہے کہ کسی کو اس امر کا خیال آیا ہے. ابھی ہم جو راوی پہ لاہور کا ویسٹیج کم از کم 4 سے 5 جگہوں پہ ڈالتے ہیں, اگر ہم اس کو ڈالنے سے پہلے پروسیس کر دیں اور اس میں سے گند نکال دیں تو وہ پانی جو ہے وہ ڈاؤن سٹریم ایگریکلچر کے لیے کتنی بڑی نعمت ثابت ہوگا. اور اس وقت وہ لاہور کی بیماریاں لے کے پورا سائیوال, ہڑپا, چیچاوطنی تک وہ پھیلاتا ہوا جاتا ہے. تو وہ بیماریاں جانے سے تو میاں چنو, خانے بال, ملتان آگے تک جائے نا, وہ ادھر نو چلا جاتا ہے نا, راوی ادھر ٹور جاتا, کمالیا جانا. آپ نے سارے شہر میرا خراب کر دیتا ہی کڑیے. میں نے کہا میں آگے تک لے جاؤں, آپ یہیں پہ نہ رک جائیں. کتنا بڑا کام ہے, اس سے انسانی صحت پہ کتنا افیکٹ ہوگا. کیا واقعی ہر گھر میں صاف پانی ملے گا امین صاحب؟ اچھا یہ میں معجزہ ہو جائے گا اگر ایسا ہو تو. نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ اثر میں نا گڑمڑ کر گئی ہیں. کیسے؟ اصل میں آپ کا جو سوال ہے نا جو آپ نے رضیدہ دا کو کیا, اور میری طرف آتے آتے ہوئے آپ کا سوال جو ہے نا وہ سلپ ہو گیا تھوڑا سا. میں تھوڑا وضاحت کر دیتا ہوں. یہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ایکچولی آپ بات کر رہے تھے جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے, گھروں کو بھی صاف پانی ملے گا. نہیں, میں پہلے اس ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی بات کرتا ہوں. یہ ہوتا یہ ہے کہ پورے لاہور کا جتنا بھی پانی سیوریج کے ذریعے اپنا ہم آؤٹ کرتے ہیں, یہ ہم اس کو واٹر فال ایریاز کے ذریعے ہم دریا میں اور ندی نالوں میں ہم اس کو پھینک رہے ہیں. اب چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحب چاہتی کیا ہیں, وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ جو پانی ہم ادھر پھینک رہے ہیں آلودہ پانی, اس کو ہم ٹریٹ کر کے اس کو اس قابل بنا دیں, یا تو ہم اس کو پینے کے قابل بنا دیں, ادروائز وہ یہ ابھی فوری طور پہ ممکن نہیں ہے, تو ہم اس کا ٹریٹمنٹ کر کے اس کو زرعی جو ہماری پیداوار ہے, زراعت ہے, اس پہ لے جائیں. یہ اس وقت 6 مختلف لاہور میں پوائنٹ ہیں جہاں پر لاہور کا سارا سیوریج ویسٹ واٹر جو ہے نا وہاں پر ہم پھینک رہے ہیں. اب سیکٹری ہاؤسنگ پنجاب ہیں نور الامین مینگل, ان کی صدارت میں آج اجلاس ہوا ہے جو انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کی روشنی میں کیا ہے. وہ
इजलास में फैसला किया हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। ये है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सबसे पहले लाहौर में 2 जगहों पे ये लगाने जा रहे हैं। पहला मुकाम है बाबू साबू के मुकाम पर और दूसरा है कटार बंद के मुकाम पर। जो बाबू साबू वाला मुकाम है उस पे ये तकरीबन 60 अरब रुपए की लागत से ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा, और जो कटार बंद वाला है उस पे तकरीबन 23 अरब रुपया लागत आएगी। और ये मैं आपको बताता चलूं, ये दोनों प्रोजेक्ट जो हैं ये फॉरेन फंडेड होंगे, ये हमें अमदाद मिल रही है और उस अमदाद से हम ये प्लांट लगाएंगे। और ये जो वेस्ट वाटर है हम इसको जो हमारी ज़राअत है उसमें काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए उस ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए ये पानी लेके चलेंगे। ये इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है कि ये जैसे ही इम्प्लीमेंट हो गया, और जैसा कि वज़ीर आला पंजाब की ये विजन है कि वो उन्होंने हदायत जारी कर दी है सेक्रेटरी हाउसिंग को कि मुझे ये सिस्टम चाहिए, ऑन ग्राउंड चाहिए, इसलिए कि बाहर से ये चीफ मिनिस्टर साहब की जानिब से हेल्प भी हमें बिल्कुल सही। फैजी साहब, आप इतने खामोश ना हो, डिसहार्ट ना हो, ये लाहौर के बाद पूरे पंजाब में ये सारे मंसूबे लगाए जाएंगे और कहीं आपकी बारी भी आ जाएगी, फिक्र ना करें। अच्छा ये बताएं कि इससे इंसानी सेहत और जिंदगियों में कितनी बेहतरी आएगी? देखिए शुमाइला, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने मोटरवेज की बात की और हम भी एक मीटिंग के बाद उनसे कुछ साफ़ी मिलने के लिए मौजूद थे, तो वहाँ जो उनको रिपोर्ट्स दी जा रही थी वो ये बता रही थी कि पाकिस्तान हो या दीगर ममालिक हों, सबसे ज़्यादा जो माल यानी कि पैसा खर्च होता है वो रोड एक्सीडेंट की वजह से हुकूमतों का खर्च होता है। तो तब उन्होंने कहा कि सिर्फ मोटरवेज ही नहीं, हर सड़क को बड़ी साफ सुथरी होना चाहिए और उसको एक्सीडेंट का बायस नहीं बनना चाहिए। हमारी अपनी ड्राइविंग, अगरचे हमारा अपना कसूर है, रोड्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर अमीन हफीज साहब जिस तरह फरमा रहे हैं कि ये फॉरेन फंडेड होगा, मगर मसला ये है कि वो भी तो बच्चे नहीं है जो आपको फंड्स दे रहे हैं, उन्हें भी पता है कि अगर बीमारियां फैलती चली जाएंगी, अगर बच्चे हों, बड़े हों, जवान हों, अगर उनके अंदर तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं और वजह ये है, तो बजाय इसके कि हम फिर सेहत के नाम पे इदारों से हाथ अपने बढ़ाने शुरू कर दें कि हमारा ये मसला है, तो उन्हें भी ये पता, और पूरी दुनिया में चूंकि है, जितने भी आप चले जाइए तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर, तो वहां हर सिटी के अंदर ये प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, तभी वो शहर बसे हुए हैं, तभी वहां लोग जाते हैं जॉब्स के लिए, रोजगार के लिए, खास के लिए कश्तियों के जरिए ही डूबना ही क्यों ना पड़ जाए। यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से हम बैरून मुल्क भागते हैं। लिहाजा लाहौर हो, मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि लाहौर से पहले पेशावर में हो जाए। उनका भी तो हक है ना, वो 15 साल से बस आंखें फाड़ फाड़ के देख ही रहे हैं कि कब कोई हालात बदलेंगे, कब कोई शहर के हालात बदलेंगे, कब हमारे हालात बदलेंगे। तो अल्लाह करे कि बाकी सूबे भी पंजाब से, लाहौर से और दीगर शहरों में जैसे कि आपने फरमाया, लिहाजा ये वो बेसिक चीजें हैं। देखिए तालीम हो, सेहत हो, कुदरती माहौल जो साफ सुथरा होना चाहिए वो हो। हम पॉल्यूशन फैलाते चले गए, हमने दरख्त काटते चले गए, हमने सब कुछ कर लिया। अब मेरा ख्याल है हमें ऐसे ट्रीटमेंट्स की तरफ आना पड़ेगा, अगर नहीं आएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। वाकई रजी साहब ठीक कह रहे थे, आने वाली नस्लें फिर माफ नहीं कर सकेंगी हमें। बिल्कुल ठीक कहा। एक और भी खबर, लाहौर में ट्राम चलने लगी है और तकरीबन 100 साल लाहौर को ट्राम वापस मिली है, और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने दरख्त काट कर उसका ट्रैक बनाने की बजाय मौजूदा जो सड़क पे है उसी पे ही टायरों वाली ट्राम चलाने का ऐलान किया है। टेस्ट रन उसका अगले 1-2 हफ्ते में शुरू हो जाएगा और वो लाहौर केनाल पर बिल्कुल सही चीज, बहुत बड़े मंसूबे ला रही हैं मरियम नवाज साहबा, काम करती हैं तो उनके काम पंजाब में बोलते हैं, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।